हम अकेले नहीं रह सकते, माशरे में सोशल एनिमल हैं तो हमें ग्रुप्स बनाने पड़ते हैं। सोसाइटी में इंगेज होने के लिए आपस में कराबत रखनी पड़ती है, आपस में इंगेज होना पड़ता है। हम किस तरह से दूसरों के काम आते हैं और किस तरह से ये जो चीज़ है ये एक तरह से डिवीजन की तरफ जा रही है, किस तरह से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारे माशरे में एक तरह से मुझे लगता है नापैद होती जा रही है। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रिजवान, जो कि माहिर इमरानियात है, यानी कि सोशियोलॉजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे सलाम। हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली तो। और सेकेंडली सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हम जैसे कि अगर किसी भी माशरे की बात करें, हम तो एक तरह से सोशल एनिमल हैं, हम नहीं रह सकते हैं एक दूसरे से ताल्लुक़ बनाए बगैर, और एक ज़रूरत है हमारी। लेकिन इसको साइड पर अगर रख कर देखें ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ एनीथिंग बिल्कुल है ही नहीं। तो उसकी वजह से शायद लगता है कि पॉवर्टी ज़्यादा है, एजुकेशन सिस्टम उस तरह से है। इसकी मेनली रीज़न एज एन प्रोफेसर आप क्या समझते हैं, क्या है? देखें, जो सरमायादाराना निज़ाम है या जिसको हम कैपिटलिज्म कहते हैं, उसका ये इनबिल्ट फंक्शन है या उसकी एक खसूसियत है या उसका फॉल्ट है, आप ये कह लें कि उसमें कुछ लोगों ने तरक्की करनी है, कुछ शहरों ने डेवलप होना है और कुछ फैमिलीज़ के पास पैसा जाना है। तो सरमायादाराना निज़ाम का एक कहने की इनबिल्ट उसका फॉल्ट ये है कि उसमें इनइक्वालिटी हो नहीं सकती, क्योंकि इसको मानने वाले जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, जिसको हम स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जो इनइक्वालिटी है वो सोसाइटी के अंदर इक्विलिब्रियम लेके आती है, स्टेबिलिटी लेके आती है। जो सोसाइटी को स्मूथ फंक्शनिंग के लिए वो कहते हैं कि इनइक्वालिटी लाजमी होती है। वो कहते हैं कि एक बॉस होगा तो उसके नीचे काम करने वाले बंदे भी चाहिए, और सारे ही अगर इक्वल हो जाएंगे तो फिर सोसाइटी जो है वो ठीक तरह से काम नहीं कर सकेगी। जबकि जो दूसरी कॉन्फ्लिक्ट स्कूल ऑफ थॉट वाले हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, जो लोगों को जो ज़्यादा मेहनत वाले शोबे हैं उनको भी उतनी तनख्वाह मिलनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो कहते हैं कि एक मज़दूर है, वो सारा दिन ईंटें उठाता है, नीचे से लेकर तीसरी छत पे लेके जाता है, वो ज़्यादा काम कर रहा है, या यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला प्रोफेसर या कहीं और काम करने वाला कोई मैनेजर ज़्यादा मेहनत कर रहा है। वो कहते हैं कि आप उसकी मेहनत को भी उतना कंसीडर करें, उसको भी उतना पे करें, ताकि वो भी अपनी फैमिली को अच्छी तरह चला सके। और जितना आप उसको कर रहे हैं, वो भी तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है कि सुबह से लेकर शाम तक ईंटें उठा रहा है। तो बात करने का मकसद ये है कि सरमायादाराना निज़ाम में इनइक्वालिटी जो है वो है कि वो स्टेबिलिटी सोसाइटी की इक्विलिब्रियम को बरकरार रखने के लिए वो लाजमी करार दी जाती है कि जी होगी इनइक्वालिटी तो सोसाइटी सही तरह से चलेगी। अच्छा, मैंने इस तरह से नहीं कभी पढ़ा था कि ये इस तरह से स्टेबिलिटी रहती है, और ये पता नहीं, आई डोंट थिंक सो कि अभी मैं इस बात से एग्री कर सकूंगी, लेकिन शायद आई थिंक सो कार्ल मार्क्स हैं जो कैपिटलिज्म को नहीं, मार्क्स जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट को सपोर्ट करते हैं, वो एंटी कैपिटलिज्म बात करते हैं। और वेबर दूसरा तबका है वो आकर इनको गवर्न करना शुरू करे। वो कहता है कि जो मजदूर हैं वो फैक्ट्रियां चलाते हैं, वो ऑफिस चलाते हैं, तो मजदूर चलाएं ना। वो जो आपने बड़ी मज़े की बात की ना कि मेहमान घर पे आए तो उसकी हम औकात देख के बर्तन निकालते हैं, तो हमारे डिस्क्रिमिनेशन इतनी डीप रूटेड है कि हमने बर्तन अलग भी रखे हुए हैं कुछ लोगों के अपने घरों में। इसको हम अनटचेबिलिटी कहते हैं कि जी हम कहते हैं कि चूँकि इनका मज़हब कोई और है, चूँकि ये लोअर क्लास के लोग हैं, या चूँकि ये हमारा ही गंद उठाते हैं तो ये साफ़ सुथरे नहीं है, तो हम उनके कप गिलास अलग कर देते हैं। तो ये इतनी डिस्क्रिमिनेशन है हमारे माशरे में, और इसके हवाले से पता नहीं हमें रियलाइजेशन है भी कि नहीं। और सोशल मीडिया के इस दौर में मेरा ख्याल है कि बजाय इसके कि वो कम होती, हमें ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर कोई नॉलेज आती कि चेंजेस आती हमारे बिहेवियर में, तो मेरा ख्याल है वो बढ़ती जा रही है और वो डीप रूटेड मजीद होती जा रही है। अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल इस तरह से है। लेकिन आपको लगता है कि हम जो उस तरह से स्टिल है, एक तरह से हम तरक्की तो कर रहे हैं लेकिन माइंडली हम बैकवर्ड जाते जा रहे हैं, हम महदूद होते जा रहे हैं, यानी कि अपनी ख्वाहिशात के अंदर ही ना, अपने उसमें अपने ही होल में रह रहे हैं कि हम किस तरह से कामयाब हो सकते हैं, रादर देन कि हम माशरे को किस तरह से कामयाब कर सकते हैं, हम अपना कंट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि ये भी एक वजह है हमारे पीछे रहने की? बिल्कुल, जो सरमायादाराना निज़ाम है ना, वो लोगों को एक तो पहले लालची बनाता है कि आपने एक प्लॉट ख़रीदा है, आपने दूसरा भी ख़रीदना है। आपने लाहौर में ख़रीदा है, आपने अब इस्लामाबाद में भी ख़रीदना है, और इस्लामाबाद में ख़रीद लिया है तो अब आपने दुबई में भी बनानी है अपनी प्रॉपर्टी, और दुबई में बना लिया तो फिर लंदन में भी होनी चाहिए। तो वो सरमायादाराना निज़ाम आपको उसके ऊपर उसने लगाया हुआ है कि आप जितनी प्रॉपर्टी चाहे या जितना सरमाया चाहे आप इकट्ठा कर सकते हैं। दूसरा, ये सोशल मीडिया में लोगों ने इस तरह पोर्ट्रे किया है चीज़ों को कि आप रातों रात जो है ना वो स्टार भी बन सकते हैं, रातों रात आप ज़मीन से उठ के पता नहीं कहाँ भी पहुँच सकते हैं।
تو ایک طرح لوگوں کو ایک ریس میں لگا دیا گیا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ پیسے کمائیں، اس میں آپ کو کسی کی گردن پہ پاؤں رکھنا پڑتا ہے، کسی کو ڈسکریمنیٹ کرنا پڑتا ہے، آپ ضرور کریں، آپ کسی سے جیب سے پیسے نکالنے ضرور کریں، یہ آپ کے پاس اچھی گاڑی ہونی چاہیے، آپ کے پاس اچھا گھر ہونا چاہیے، کیونکہ وہ نظر اور سوشل میڈیا پہ اچھی تصویریں کیسے آئیں گی اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، گاڑی نہیں ہوگی. تو سوشل میڈیا کا جو پورٹریل ہے اس نے بھی بہت کام خراب کیا ہے اصل میں، کیونکہ وی ہیو ٹو شو ایوری تھنگ ٹو آر سوشل میڈیا فالوورس، اور اس کے پیچھے کیا کہانی ہے کہ وہ جتنے زیادہ لوگ دیکھیں گے اتنا زیادہ پیسہ آئے گا. ویوز کے ساتھ جڑی ہوئی بات ہے، یوٹیوب کی بات کر لیں یا انسٹاگرام کی بات کر لیں. تو یہ جو سوشل میڈیا کا پورا میٹا یا ادروائز یہ جو سارے پلیٹ فارمز ہیں، انہوں نے بھی اس چیز کو انڈورس کر کے آگے بڑھایا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ جب دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے آئیڈیل جو سوشل میڈیا پہ سٹارز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں تو وہ ڈپریشن میں ہاں کہ بھئی ہم یہ کیسے انفلوئنس ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں نا آج سے 20 سال 25 سال پہلے یہ لالچ بہت کم تھا کہ جی ہم نے گھر بنانا ہے، شہر میں گھر بنانا ہے، بڑا گھر بنانا ہے. لوگ گاؤں میں رہتے تھے، جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے تھے، اور ان کا وہیں سے اسی گاؤں میں سے اکانومی چل رہی تھی جو رورل اکانومی تھی. ٹھیک ہے، وہاں سے ہی گوشت تھا، وہاں سے ان کی سبزیاں تھیں، وہاں سے گندم تھی، وہاں سے دودھ ملتا تھا، سارا کچھ چل رہا تھا. لیکن پھر ایسا گلوبلائزڈ ورلڈ جو اکانومی سچے تھے تو ایسا چینج کیا ہے کہ اب تو بالکل ہی سارا ہی الٹ ہو گیا سارا نظام. تو جیسے آپ نے نا مجھے لگتا ہے کہ کلوز اینڈڈ ڈسکشن ہو گئی، جیسے آپ نے کہتے ہیں نا کہ اگر معاشرے میں ایکول ڈسٹریبیوشن آف رائٹس ہو جائیں گے تو اسٹیبلٹی کیسے آئے گی. تو مجھے لگتا ہے کلوز اینڈڈ ہو گیا ایک طرح سے. تو اگر ہم جینڈر ڈسکریمنیشن کی اس طرح سے بات کریں، اس کا تعلق ہمارے سوشیولوجی سے یا پھر یہ ایکول ڈسٹریبیوشن سے کیا انٹر لنک ہے اس کا؟ ہاں، وہ آپ نے کہا نا کہ جب تک سارے لوگ مل کے کنٹریبیوٹ نہیں کریں گے تو معاشرہ کیسے ترقی کرے گا. تو آپ دیکھیں گے پاکستان کی لیبر فورس میں خواتین کا کتنا حصہ ہے، 12-14% خواتین پاکستان کی لیبر فورس میں. اور خلا کے خواتین کی جو تعداد ہے وہ مردوں سے زیادہ 51%. ٹھیک ہے. اور مطلب کے پی کے میں سٹیٹس دیکھ رہا تھا پچھلے دنوں، صرف کے پی کے کی بات کر رہا ہوں، پنجاب میں تو اس سے بھی شاید زیادہ ہی ہوں گے، کہ وہاں 4000 سے زیادہ ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے MBBS کیا ہے سرکاری ٹیچنگ ہاسپٹل سے، اینڈ دے ور نیور الاؤڈ ٹو ڈو جاب. یعنی دے اسپینڈ 5 years انٹو MBBS، لیکن دے آر ناٹ الاؤڈ کہ وہ جا کے سرو کریں لوگوں کو اور لوگوں کا علاج کریں. تو جب تک ظاہر ہے خواتین کام نہیں کریں گی، اور جو کام کر رہی ہیں اس کام کو جو ڈومیسٹک سطح پہ کام کرتی ہیں یا ایگریکلچر لینڈز کے اوپر جو خواتین کام کرتی ہیں وہ اتنا ان ریکگنائز جاتا ہے کہ جیسے وہ کرتی نہیں ہیں کچھ بھی اور مرد ہی کام کرتے ہیں. اور جو ادروائز فارمل لیبر فورس ہے اس میں آج تک جو ہے وہ خواتین کا کنٹریبیوشن ہے ہی بہت کم. تو جب جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے نا، پاور بھی اس کے پاس ہوتی ہے. تو جب آپ کا مکان مرد کے نام ہے، آپ کی زمین مرد کے نام ہے، تنخواہ مرد لے کے آ رہا ہے، تو پھر وہ ڈومیسٹک وائلنس جو ہے نا وہ اس کو بھی نارملائز کر لیتا ہے یا روب ڈالنے کو بھی نارملائز کر لیتا ہے. تو یہ جو پچھلے سال میں ابھی اسٹیٹس پڑھ رہا تھا کہ پچھلے سال پاکستان میں 40,000 جینڈر بیسڈ وائلنس کے تقریباً 40,000 کیس رجسٹرڈ ہوئے ہیں جینڈر بیسڈ وائلنس کے پاکستان میں. اور صرف پنجاب میں 34,000 کیس رجسٹرڈ ہوئے ہیں جینڈر بیسڈ وائلنس کے. بہت بڑا نمبر ہے. پاکستان از ون آف دی ورسٹ کنٹریز ان جینڈر بیسڈ وائلنس. اس کی وجہ یہی ہے کہ اکنامک انڈیپینڈنس نہیں ہے خواتین کو. وہ ان کو آپ نے گھروں میں بند کیا ہوا ہے، وہیں پہ وہ پیٹریارکل سسٹم کے تحت آپ ان کو ڈومینیٹ کرنے کی، ان کو رن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جب وہ اکنامیکلی انڈیپینڈنٹ ہوں گی تو ظاہر ہے وہ پھر ڈیسیجن میکنگ میں بھی ساتھ ساتھ بیٹھیں گی. تو آپ نے وہ کیا ہی نہیں پڑھا. اب یونیورسٹیز میں یا اسکولوں میں لڑکیوں کی تعداد لڑکوں کے مقابلے میں بڑھ رہی ہے. اور ہماری ایک اسپیسیفک تھنکنگ ہے کہ اگر معاشرہ یا پھر کوئی بھی ڈیسیجن میکر خاتون ہوگی تو معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. بالکل. یہ پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے کہ جی خاتون حکمران ہوگی یا وہ مینیجر ہوگی تو وہ پتہ نہیں تباہی ہو جائے گی. اور یہ آپ دیکھیں گے، یہ ویسے بڑی آپ کے لیے شاید اچنبے کی بات ہو کہ یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، امریکہ جیسے ملکوں میں بھی. ابھی امریکہ میں انہوں نے الیکشن لڑا ہے نا کاملا نے، تو وہاں پہ بھی اس طرح کی باتیں سامنے آئی ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ خاتون کے جو ہے وہ وومن کی ناٹ رن اے کنٹری پراپرلی، وہ اس کے بس کی بات نہیں ہے. تو اس کو ہم پہلے ہی لو انٹلیکٹ سمجھتے ہیں.
حالانکہ ایسا ہے نہیں. خواتین لیکن یہ ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف پاکستان میں نہیں ورلڈ وائڈ ہے, تو یہ اس کو ہم نہیں اسپیسیفکلی کہہ سکتے کہ ریلیجیس زمرے میں ہی آتا ہے, یہ ایک ٹپیکل تھنکنگ اس میں یہ آتا ہے, پیٹریارکل تھنکنگ ہے, یہ چیز آتی ہے, پیٹریارکل تھنکنگ ہے, اور وہ پوری دنیا میں ہی جو ہے وہ پیٹریارکل سسٹم ہے, اور اس کے تحت سوچنے کا مور اور لیس جو ہے انداز ایک ہی ہے. ہاں جی بالکل اس طرح سے ہے, مور اور لیس ایک طرح سے. اچھا اگر ہم کہیں کہ ایکول ڈسٹریبیوشن اور رائٹس یا سم تھنگ اس طرح سے صرف پاکستان میں ہی ہے, اس کی وجہ سے پاورٹی بڑھی ہے, اگر ہم دیکھیں اگر ہمارے پاس پراپر رائٹس آنا شروع ہو جائیں گے, ہم ایکول ویجز دینا شروع کر دیں گے سیم جینڈر کو, یا پھر ہم اپنا کنٹریبیوشن جو ہے وہ ایز این پرسن کی بجائے ایز این ہول کمیونٹی دینا شروع کر دیں گے, تو جو سپر پاورز ہے وہ کیسے بلڈ ہوں گی؟ تو اقوام عالم میں ہم دیکھیں گے تو وہ کیسے پھر وہ سپر پاورز دیں گی, وہ کیسے جسے ڈومینیٹ کریں گے باقی کنٹریز کے ساتھ. وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی کمی ہوگا تو کوئی چودھری ہوگا نا, تو وہ کوئی مطلب کوئی کمی ہوگا تو اس کے اوپر کوئی چدراہٹ کرے گا نا. آپ دیکھیں کہ بی بی سی جیسا ادارہ, بی بی سی کے اندر ریسرچ ہوئی, بی بی سی نیوز روم کے اندر, کہ وہاں جو ایک ہی لیول پہ کام کرنے والے میل تھے اور فیمیلز تھیں, ان کی تنخواہوں میں ڈفرنس تھا. فیمیلز کی تنخواہیں کم تھیں, میلز کی تنخواہیں زیادہ تھیں, اور ان کا رینک ایک تھا. مطلب برٹنز میں جہاں پہ ڈیموکریسی کو ڈیولپ ہوئے بھی اتنے 100 سال ہو گئے, وہاں پہ آپ یہ بات کریں تو پاکستان ابھی ایک ٹرانزیشن کے فیز میں ہے, ابھی ڈیولپ کر رہا ہے. ابھی 70-80 سال جو قوموں کی ہسٹری ہوتی ہے نا, اس میں 70-80 سال کی کوئی وقت ہوتی نہیں ہے. ابھی وہی ہاں, ابھی ہم انیشل سٹیج پہ ہیں. لیکن یہ صحیح بات ہے کہ گورنمنٹ جو ہے یا جو پالیسی میکرز ہیں, ان کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ بھئی ہم اس ڈسکریمنیشن کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا, انیکوالٹی کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا کہ جی ایبسلیوٹلی کر دیں, اس کو ختم کر دیں. اگر ختم کر دی جائے تو معاشرہ تو ایسے جیسے وہ جنت کا گہوارہ جسے کہتے ہیں, میڈ ان ہیون ہو جائے گا. لیکن اس کو کم تو کیا جا سکتا ہے نا. وہ جو آپ نے کہا کہ آپ کم از کم منیمم ویجز انشور کروا دیں کہ سرمایہ دار جو ہے وہ اپنی فیکٹری میں کام کرنے والے مزدوروں کو منیمم ویج دے, جو حکومت نے کہا ہے. اور ٹیکس صرف میں نہ دوں, صرف آپ نہ دیں, جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں وہ بھی ٹیکس دیں, جو کیش میں کام کرتے ہیں سارا دن ان کو بھی ٹیکس نیٹ میں لے کے آیا جائے. اور پھر یہ ہے کہ بچوں کی سکولنگ, ایجوکیشن اور جو ہاسپٹلائزیشن ہے, جو ہیلتھ ہے, اس کو آلدو پاکستان میں کافی حد تک سبسڈائزڈ ہے, لیکن اس کی کوالٹی بہت کمپرومائزڈ ہے. مطلب ایک پیسے والا بندہ تو کسی بھی پرائیویٹ بڑے ہاسپٹل میں جا کے علاج کروا لیتا ہے, اور جو گاؤں میں رہتا ہے بندہ وہ ٹی ایچ کیو میں جاتا ہے تو اس کو دھکے پڑتے ہیں وہاں پہ, حالانکہ اس کو فری علاج ہوگا. لیکن جو اسٹاف سے لے کر سب سے زیادہ دھکے جو نیچے والا اسٹاف ہے وہ مارتا ہے, اور پھر ڈاکٹرز تک کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی اچھوت کلاس ہے جو ہمارے پاس علاج کروانے آ گئی ہے. اور ان کا مائنڈ سیٹ یہ بنا ہوا ہے کہ اگر یہ اتنے ہی پیسے والے ہوتے, اگر یہ اتنے ہی ویل آف ہوتے تو یہ یہاں سرکاری ہاسپٹل میں آتے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک آئیڈیالوجی یہ بنی ہوئی ہے کہ جو پیسے والا ہے اس نے سرکاری اسکول میں اپنا بچہ نہیں پڑھانا, جو پیسے والا ہے اس نے سرکاری ہاسپٹل میں اپنا علاج نہیں کروانا, اس نے جانا ہے پرائیویٹائز. تو اس ڈسکریمنیشن کو بھی ختم کرنا چاہیے, اور لوگوں کو, اور یہ ٹریننگز ہونی چاہیے لوگوں کی کہ بھئی لوگوں کو آپ نے ٹریٹ کیسے کرنا ہے. وہ آپ والی بات کہ یہ بات تو گھر سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے. جب ہماری ماؤں نے برتن الگ رکھ دیے لوگوں کے تو بچوں نے کیا سیکھنا ہے. تو ہماری ماؤں کو بھی یہ بات بڑی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نہ تو کسی کو مذہب کی بنیاد پہ, نہ اس کی کاسٹ کی بنیاد پہ, نہ اس کی ریس کی بنیاد پہ, نہ اس کی کلاس کی بنیاد پہ ہم اس کو ڈسکریمنیٹ نہ کریں. اور یہ ہمارے بڑے پن کا ہی مظاہرہ ہوگا کہ ہم کسی کو اس بات پہ ڈسکریمنیٹ نہ کریں. اور یہ بھی ہمارے ذہن میں رہے کہ اگر کوئی کسی کو ہم کمی سمجھتے ہیں تو کوئی ہمیں بھی کمی سمجھتا ہے, کوئی ہمارے لیے نیچ ہے تو ہم بھی بہت ساروں کے لیے نیچ ہیں. تو ہمیں اپنی اس میں اوقات میں ہی رہنا چاہیے, اور بہت ضروری ہے اس طرح سے. اچھا اگر ہم آج کل کا معاشرہ یا آپ پاکستان کی صورتحال کو اگر ہم دیکھیں اور اس کو ہم جسے ہم کسی بھی مضمون کو پڑھتے ہوئے اس میں کچھ ہم تھاٹس دیتے ہیں یا ریزلٹس نکالتے ہیں کہ معاشرہ کیسے بدحالی کی طرف جاتا ہے, اگر اس طرح سے نہ ہو تو اس طرح سے, تو کیا سولوشن نکالتے ہیں آپ ایز این سوشیولوجسٹ اگر ہم اس کو کہیں؟ دیکھیں, ایک تو جو کلاس سوسائٹی ہے نا جس میں انیکوالٹی بہت زیادہ, اس میں لا لیسنس بڑھ جاتی ہے بہت زیادہ. لا لیسنس بڑھتی ہے جب آپ کے پاس امپلائمنٹ نہیں ہوتی. تو اب آپ کی بہت زیادہ یوتھ پڑھی لکھی ہے, جیسا بھی پڑھی لکھی ہے, آپ اس کی کوالٹی پہ تو بعد میں آئیں, لیکن آپ نے ڈگری تو دی ہے نا اس کو. اب بہت ساری یونیورسٹیز کے گریجویٹس جو ہیں وہ فری پھر رہے ہیں, تو وہ کیا کریں گے جب آپ ان کے لیے امپلائمنٹ اپرچونیٹیز نہیں
کریٹ کریں گے. پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ سرکاری نوکری کرنی ہے. سرکاری نوکری کی یہ مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے, سرکاری نوکری کرنی ہے, جبکہ دنیا اب انٹرپرینورشپ کی طرف جا رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے چھوٹے چھوٹے بزنسز جو ہیں وہ سٹارٹ کریں. ہمارے پاس ہمارے ہمسایہ ملکوں کی, چائنا کی, انڈیا کی ایگزامپل ہیں. دے آر ون آف دی بگیسٹ اکانومیز ان دی ورلڈ, سیکنڈ تھرڈ فورتھ بگیسٹ اکانومیز ان دی ورلڈ. وہ وہاں پہ کیا ہے, انٹرپرینورشپ کا ایک کلچر ہے کہ پیدا ہوتے ہی یہ نہیں کہا جاتا پتر تو بیوروکریٹ بننا یا تو ڈاکٹر بننا ہے نا. ہاں, آپ نے اپنا بزنس آئیڈیا لے کے جانا ہے. وہ چھوٹے لیول سے سٹارٹ کریں اور پھر اس کو بڑے لیول پہ لے کے جائیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے, جب لوگ انٹرپرینورشپ کی طرف جاتے ہیں تو دوسرے لوگوں کو وہ امپلائمنٹ دیتے ہیں. وہ خود نوکری میں نہیں جاتے کہ سرکاری نوکری کا اتنا بوت سوار کر لیا کہ سرکاری نوکری کرنی, اور اس کے پیچھے بھی فلاسفی ہے کام نہیں کرنا پڑتا. سرکاری نوکری میں کام نہیں کرنا پڑے گا, اور اپنا کریں گے تو کام کرنا پڑے گا. تو یعنی ایز اے نیشن ہی ہم اس موڈ میں ہیں کہ یار کچھ کرنا نہ پڑے, تنخواہ بھی آ جائے, اور یا سرکاری نوکری ایسی ہو کہ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنا کوئی کام کر سکوں. تو ایک تو بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو لوگوں کے اوپر انویسٹ کرنا پڑے گا. وہ ایک تھیورسٹ ہیں بڑے فیمس, وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ پروڈکٹیو ہوں تو پہلے آپ نے لوگوں کی ایجوکیشن اور ہیلتھ کے اوپر انویسٹ کرنا ہے, اور کوالٹی ایجوکیشن کے اوپر انویسٹ کرنا ہے. ایسے ہی ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ درخت ہمیں پھل دے, درخت ہمیں چھاؤں دے, تو پہلے کیا کریں گے, پہلے اس کو بڑے سال پانی لگانا پڑے گا. تو پہلے تو حکومت لوگوں کے اوپر انویسٹ کرے. دوسرا وہی بات کہ ٹیکس نیٹ میں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ٹیکس دیتے ہیں صرف نوکری والے, نوکری پیشہ لوگ. جو بہت بڑے بڑے کاروبار ہیں وہ ٹیکس لینے والے ہی خود ہی حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ خود ہی ٹیکس, وہ اس طرح کی ریفارمز کرتے ہیں, اس طرح کی پالیسیز بناتے ہیں. وائٹ کالر شاید ہم ان کو کہتے ہیں, وائٹ کالر کرائمز بھی اس کو کہا جا سکتا ہے. تو وہ خود ٹیکس نیٹ میں آتے ہی نہیں ہیں. اس کے علاوہ لینڈ ریفارمز بڑی اہم ہیں. لینڈ ریفارمز ہونی چاہیے. ایک کے پاس تو اتنی زمین ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس پہ کام کون سے مزارے کر رہے ہیں, اور دوسرے کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے, اور جس کے پاس تھوڑی سی ہے اس کو بھی نہیں ہم کاشت کرنے دے رہے, وہاں پہ پانی چھوڑ دیتے ہیں. ہاں, اور جو ہماری ورک پلیس ہے اس کو فرینڈلی بنانے کی ضرورت ہے, تاکہ ایون ود ان پیٹریارکل سسٹم گھر میں بیٹھے ہوئے جو مرد ہیں, اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ جی ہماری بہن, ہماری بیوی, ہماری ماں جب باہر جائے گی تو اس کو ابیوز کیا جائے گا, اس کو ہراس کیا جائے گا, تو ورک پلیس کے اوپر ایسا اور پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر ایسا انوائرمنٹ بنانے کی ضرورت ہے کہ خواتین جو ہے وہ ہراسڈ فیل نہ کریں, اور لوگوں کو آپ اس طرح سے ٹرین کریں. اس کے اوپر اویئرنیس پروگرامز ہونے چاہیے کہ بھئی آپ کے پاس بیٹھا بندہ سیف فیل کرے, بجائے اس کے کہ آپ کے پاس بیٹھا بندہ جو ہے نا وہ ڈرے آپ سے کہ جی یہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. آپ نے جیسے انٹرپرینورشپ کی بات کیا نا, ابھی تھوڑے ٹائم پہلے ایک شاید امریکن شارک ٹینک ہے, وہ کافی ٹائم سے چل رہا ہے, اس کو میں تھوڑا فالو کرتی تھی. انڈین شارک ٹینک کے جتنے سیزن آئے میں نے سارے دیکھے ہیں. پاکستان میں بھی اب وہ شروع ہوا ہے تو بہت اچھا فیل ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں دوسروں کو کک تو مل رہی ہے نا انٹرپرینورشپ کرنے کی, اپنا کاروبار کرنے کی, چاہے 20,000 سے شروع کرنے کی. وہ سمجھ تو آ رہی ہے نا, ہم اپنے خول میں تو نہیں ایک طرح سے رہ رہے نا. اور جیسے باقی چیزیں بالترتیب آپ نے ہمیں بتائی ہیں, وہ ساری مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم اس کا لب لباب نکالیں تو بات ساری ٹریننگ پہ آ رہی ہے کہ تربیت ہم بچوں کی شاید اس طرح سے کرنا شروع کر دیں کہ انہوں نے ورک پلیس پہ کیسے خاتون کو, ایون مرد حضرات کو بھی کیسے ٹریٹ کرنا ہے, کیسے رسپونڈ کرنا ہے, کیسے کس کو کمتر نہیں سمجھنا, کیسے کس کے لیے اچھائی بولنی ہے, برائی نہیں بولنی. تو سب ایک طرح سے مجھے لگتا ہے اس میں آ جاتی ہیں, اور ہم ڈالتے دوسروں پر ہی ہیں. گورنمنٹ یہ نہیں کری, فلانا یہ نہیں کرا, ہم خود کیا کر رہے ہیں, ہم سیم اس میں گورنمنٹ کا دیکھیں, ریاست کا جو نا رول اس کو کبھی نگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا. ریاست ہی جب مجھ سے ریاست 40% ٹیکس لیتی ہے تو ریاست چلاتی ہے نا, ریاست کا یہ کام ہے کہ وہ ملک کو چلائے. میری تنخواہ میں سے 36-40% ٹیکس جاتا ہے نا, تو پھر مجھے ریاست دے بھی نا کچھ. تو ریاست یہ جو ساری باتیں ہیں نا, یہ ریاست اسکول لیول کی ایجوکیشن سے لے کر ہے نا, جاپان جیسے ملک ہمارے پاس ایگزامپلس ہیں, تو وہاں سے یہ انٹرپرینورل مائنڈ سیٹس کہاں سے بنتے ہیں. یہ بھی تو ہم نے اپنے اسکولوں سے لے کر یونیورسٹیز تک بنانے ہیں نا, یہ ایجوکیشن دینی کہ لوگوں نے کیسے جو ہے وہ نوکریوں کی بجائے نوکری لینے والوں کی بجائے نوکری دینے والے اپرچونٹی کریٹ کرنا چاہیے. ہمارے پاس لاسٹ منٹ ہے, کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ بس میں تو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمیشہ کبھی بھی کسی کو جینڈر کی بنیاد پہ, کاسٹ کی بنیاد پہ, کلاس کی بنیاد پہ کبھی بھی کسی کو ڈسکریمنیٹ نہ کریں,
اور مطلب یہ سمجھیں کہ ہم بھی کسی نہ کسی لیول پہ اگر ہم کسی کو ڈسکریمنیٹ کر رہے ہیں تو کل کو ہمیں بھی کوئی ڈسکریمنیٹ کرے گا. تو ہمیشہ لوگوں کی رسپیکٹ کریں. جب آپ لوگوں کی رسپیکٹ کریں گے تو لوگ بھی آپ کی رسپیکٹ کریں گے. ٹرولی اس طرح سے. بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے.